परवरदिगार ने हमें दो चीज़ों का पाबंद और मुकल्लफ बनाया और फरमाया कि मेरे बंदो दो चीज़ें मेरी बारगाह में ठीक ठीक ले आओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। एक चीज़ को अमल कहते हैं और दूसरी चीज़ को अकीदा कहते हैं। बोलिए कितनी चीज़ें? सारे बोलिए कितनी चीज़ें? नंबर एक अमल और नंबर दो अल्लाह कहता है ये दो चीज़ें ठीक ले आओ, मैं जन्नत अता कर दूंगा। अब दोनों चीज़ें अहम हैं, मुझे बताइए दोनों में से ज़्यादा अहम कौन सी शय है, अमल या अकीदा? पीछे तक सारे बोलेंगे। अमल की कमी उलमा तशरीफ फरमा है, पूछिए रब चाहेगा तो माफ़ कर देगा। अकीदे की कमी कभी भी माफ़ नहीं होगी। इस पर मैं सिर्फ दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसकी अहमियत आपके सामने रखने के लिए। माशाल्लाह आप पुराने निस्बत वाले लोग हैं, बिलखुसूस इस मजमे में जो नौजवान आजकल के मोबाइल की दौर की पैदावार और सोशल मीडिया के डसे हुए लोग, मैं उनकी तवज्जो ख़ास तौर पर चाहूँगा। याद रखें जितने भी हम आमाल करते हैं, आमाल का ताल्लुक आज़ा के साथ। नमाज पढ़ी आज़ा इस्तेमाल हुए, रोज़ा रखा आज़ा इस्तेमाल हुए, हज किया आज़ा इस्तेमाल हुए, जिहाद किया आज़ा इस्तेमाल हुए। अमल का ताल्लुक आज़ा से, अकीदे का ताल्लुक दिल से। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। आपसे मेरा एक सवाल है, आपकी जेब, आपके पास 10 रुपए हों, कहाँ रखोगे? सामने वाली जेब। 10,000 रुपए हों, कहाँ रखोगे? अंदर वाली जेब। 10 लाख रुपए हों, कहाँ रखोगे? बैंक और अलमारी में। फर्क क्यों लगा? कीमत 10 रुपए की भी थी, कीमत 10 लाख की भी थी, लेकिन 10 लाख की बनिस्बत 10,000 की कीमत कम थी। सामने वाली जेब में रखा, 10 रुपए की बनिस्बत 10 लाख की कीमत ज्यादा थी, छुपाकर हिफाजत में लॉकर, अलमारी और बैंक में रखा। मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, मैं उनके लिए भी एक जुमला बोलूँगा। इस मिसाल से एक उसूल समझ में आया, कीमती चीज़ को हमेशा छुपाया जाता है, कीमती चीज़ को हमेशा हिफाजत में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बादाम का छिलका, एक बादाम की गिरी, एक अखरोट का छिलका, एक अखरोट की गिरी, एक केले का छिलका, एक केले का गूदा। बोलो कीमत अंदर वाली शय की या बाहर वाली की? कीमत अंदर वाली की है, बाहर वाली की कोई वैल्यू नहीं। तो अंदर वाली कीमती थी, अल्लाह ने पर्दे में रखी है। ऐ मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें भी पर्दे का हुक्म देकर तुम्हारी कीमत लगाई है कि तुम भी अल्लाह रसूल की नज़र में कीमती थी, तुम्हें छुपाया और पर्दे में रखा। मैं आप मर्दों से भी एक बात कहूँगा, मोबाइल वाले की दुकान पे जाते हो, मोबाइल खरीदते हो, 30,000 50,000 का मोबाइल खरीद कर पहला सवाल क्या करते हो? भाई इसका एक कवर दे दो, इसका एक प्रोटेक्टर दे दो। मोबाइल वाला कहता है भाई साहब आपको मोबाइल चाहिए था, मैंने दे दिया, कवर के बगैर भी ठीक चलेगा, काम करेगा, आपने कवर को क्या करना है? आप कहते हैं ना 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 भाई, इसका कवर और प्रोटेक्टर जरूरी है। अगर ये चीज तुमने ना दी और मेरे मोबाइल पर एक लकीर भी लग गई, एक स्क्रैच भी लग गया, तो मेरा 50,000 वाला मोबाइल 25 का रह जाएगा, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ उन मर्दों से जो अपनी माओ बहनों को बेपर्दा बाजारों की, मार्केटों की, महफिलों की जीनत बनाते हैं, क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ बहन बेटी की कीमत 50,000 के मोबाइल जितनी भी नहीं है कि 50,000 के मोबाइल को तो कवर में रखो और अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा महफिल की जीनत बनाओ? सोचो अगर मोबाइल पे स्क्रैच आ जाए तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत पर भी लकीर लग गई तो अल्लाह की कसम, अल्लाह रसूल की नजर में उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी।
اللہ ماں بہن بیٹی کو پردے کی دولت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیمتی چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہن پردے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ، پردے کو قید نہ سمجھ۔ پردہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، تیری عزت کا محافظ اور نگہبان ہے، اور رب کی نظر میں تیری قیمت اور ویلیو کو بڑھانے والی چیز ہے۔ تو میں نے کہا بابا قیمتی چیز کو کیا کیا؟ چھپایا۔ اب اس اصول کے تحت مجھے بتاؤ، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کا تعلق اعضاء سے، اور اعضاء ظاہر ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور عقیدے کا تعلق دل سے۔ دل کی چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ میرے رب کی نظر میں عقیدے کی بنسبت عمل کی قیمت کم تھی، اللہ نے اعضاء کے ساتھ جوڑ کے ظاہر پہ رکھ دیا، اور عمل کی بنسبت عقیدے کی قیمت زیادہ تھی، اللہ نے چھپا کے دل میں رکھ دیا۔ عمل بھی ضروری، لیکن عمل سے زیادہ ضروری شے کون سی ہے؟ بولو سارے بھائی، عقیدہ ہے۔ اب یہاں میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں، بڑے غور اور توجہ سے سنیے گا۔ میرے اکابر میں یہ نسبتوں والی جگہ ہے، میں نسبتوں کی امین ایک ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ میرے اکابر میں ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے، اسی پنجاب گجرانوالہ کی دھرتی پر، جنہیں امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر سب ہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام اہل سنت کا جو میں نے نام ان کے ساتھ ٹائٹل ذکر کیا، یہ امام اہل سنت میں نہیں کہہ رہا، میرے اکابر نے متفقہ طور پر ان کے دور میں انہیں یہ ٹائٹل دیا تھا۔ میں علماء کی توجہ بھی چاہوں گا، اور آپ عوام اور پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ بھی چاہوں گا۔ انہیں امام اہل سنت کا ٹائٹل کیوں ملا؟ میرے اکابر کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہر ایک اپنی مثال آپ تھا، لیکن ماضی قریب میں شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں روئے زمین کا کوئی قابل ذکر فتنہ ایسا نہ تھا جس کے خلاف حضرت نے قلمی جہاد نہیں کیا، علمی دلائل کے انبار نہیں لگائے۔ آج جو لوگ عقیدے کو لے کر شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور باطل فتنے اور باطل طبقوں کی باتیں انہیں متذبذب اور پریشان کرتی ہیں، وہ علماء ہیں یا عوام میں ہیں، میں سب کو ایڈوائز اور مشورہ دیتا ہوں کہ امام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ کبھی کوئی فتنہ آپ کے ایمان کو تباہ نہیں کر سکتا، آپ کو ڈاواں ڈول نہیں کر سکتا۔ ہر قابل ذکر فتنے کا علاج ان کی کتابوں میں علمی دلائل کی شکل میں موجود ہے۔ گکھڑ منڈی گجرانوالہ کے قریب کا علاقہ جو حضرت کا مسکن اور حضرت کی مسجد تھی، وہاں پر حضرت روزانہ قرآن مجید کا درس دیا کرتے، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کا درس دینا شروع کیا، ٹوٹل 2 بندے، وہ بھی مزدور ٹائپ بندے، میرے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے کبھی دل چھوٹا نہیں کیا۔ آج ہمارے جیسے لوگ اگر 2-4 بندے بیٹھیں، باقی مسجد میں درس سے اٹھ جائیں، ہم درس دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو توجہ نہیں، طلب نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے جناب، فوراً ہار مان لیتے ہیں۔ میں علماء سے کہنا چاہوں گا، اپنے بڑوں سے سبق سیکھیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 2 مزدوروں کو اللہ کا قرآن سمجھانے کے لیے میں پوری رات بیٹھ کر مطالعہ کرتا، قرآن مجید کی 25-30 تفسیریں پڑھ کر پھر میں انہیں اللہ کا قرآن صبح بیٹھ کے سمجھایا کرتا۔ ایک وقت تھا کہ میرے درس میں 2 بندے بیٹھتے، پھر میری محنت جاری رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے ایک درس قرآن کے حلقے میں 5-5 ہزار علماء کرام شرکت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ پورا ملک کھچا چلا آتا سالانہ چھٹیوں کے اندر، امام اہل سنت جو درس دیا کرتے، دورہ تفسیر کرایا کرتے، اللہ ہمیں اپنے اکابر کے علوم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو درس دیتے تھے وہ ٹھیٹ پنجابی زبان میں ہوتا، اور اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھے، لیکن کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے، تو ان کے ایک مرید اور شاگرد نے حضرت کے وہ پنجابی دروس سارے ریکارڈ کیے اور ریکارڈ
ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس نے انہیں اردو زبان میں منتقل کیا، ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اور کتابی شکل میں چھپ کر اب مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ علماء بھی اور عوام بھی ضرور اس قرآن مجید کے ان جواہر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان دروس کا نام ہے ذخیرۃ الجنان، وہ کئی جلدوں میں چھپ کر مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ سنیے گا۔ ان میں سورۃ البقرہ میں ان دروس کے اندر امام اہل سنت نے عقیدے کی اہمیت اور ضرورت بڑی کمال کی مثال دے کر سمجھائی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، لوگوں آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ میں 1000 خامیاں تھی، 2 ان میں خوبیاں بھی تھی۔ پہلی خوبی کیا تھی کہ ان لوگوں نے بیت اللہ تعمیر کروایا اور حلال اور طیب مال سے تعمیر کیا، حرام کا ایک لقمہ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگنے دیا۔ جہاں پیسہ ختم ہو گیا وہیں تعمیر کیا کر دی تھی؟ روک دی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر حلال و طیب مال سے کرنا بظاہر یہ ان کا کیا تھا؟ بہت بڑا نیکی اور کارنامہ تھا۔ اور دوسرا ان میں کوالٹی اور خوبی کیا تھی؟ پوری دنیا سے جتنے حاجی آتے وہ ان حجاج کی میزبانی کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، انہیں رہائش دیا کرتے۔ یہ پوری دنیا سے اللہ کے مہمانوں کا میزبان بننا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں تھا، بڑی خوبی تھی۔ انہیں ان 2 نیکیوں کی وجہ سے مشرکین مکہ کو ایک غلط فہمی لگی، اور وہ غلط فہمی کیا لگی؟ وہ مسلمانوں کو تانا دینے لگے۔ توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ مسلمانوں اگر نیک عمل کر کے تم مسلمان جنت میں جاؤ گے تو پیچھے ہم نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ تمہارے کھاتے میں اگر نیکیاں ہیں تو ہمارے کھاتے میں بھی 2 بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ ایک خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، دوسرا حاجیوں کی خدمت اور میزبانی ہے۔ اگر نیکی کر کے تم جنت جا سکتے ہو تو پھر یہ نیکیاں ہمیں بھی کہاں لے جائیں گی؟ اگر بالفرض تمہاری جنت ہے تو ہم بھی جنت جائیں گے۔ جب انہیں یہ غلط فہمی لگی، اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ جملہ جس کو سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ۔ اللہ نے کہا اے مشرکین مکہ، تمہیں کیا غلط فہمی لگ گئی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، تمہاری یہ نیکیاں اس بندے کے برابر ہو گئی جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساؤنڈ والا بھائی ان کو بالکل بند کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تمہارا یہ تمام کام اس بندے کے برابر ہو گئے جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ویلیو نہیں بن سکتی ہے۔ توجہ رکھنا۔ آگے پھر امام اہل سنت نے ایک مثال حدیث سے دی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حدیث کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کا عمل ٹھیک نہیں تھا پر عقیدہ ٹھیک تھا۔ اب جو ہے ایک عورت کا عمل ٹھیک نہیں تھا لیکن عقیدہ کیا تھا؟ ٹھیک تھا۔ کیا مطلب؟ کہ عمل کی وہ فاحشہ تھی، بدکارہ اور زانیہ عورت تھی، لیکن وقت کے نبی پر ایمان رکھتی تھی۔ رستے سے گزر رہی ہے، بلکتے پیاسے کتے کو دیکھا، سر کا دوپٹہ اتار کے رسی بنایا، پاؤں کا جوتا اتار کے ڈول بنایا، پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پلایا۔ رب نے اس عمل سے اس کی بخشش کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اب خیب پٹ ٹامی والی والو، امام اہل سنت کا جملہ سنو اور اپنے دل میں نقش کر کے سارے لے کر جاؤ۔ یہ دونوں مثالیں ذکر کر کے امام اہل سنت نے کمال کا جملہ بولا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، حاجیوں کو پانی پلا کے بھی جہنم جائے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہو، پیاسے کتے کو پانی پلا کر بھی جنت کا وارث بنے گا۔ پتہ چلا عمل بھی ضروری ہے، لیکن عمل سے زیادہ ضروری کس کا ٹھیک ہونا؟ اونچی آواز سے بولو سارے یار، عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ میرا وقت مجھے اجازت دیتا میں کچھ عقیدے کھولتا آپ کے